अगर मैं आपको कहूँ कि आज जर्मनी में चाह कर भी कुछ काम बिल्कुल नहीं कर सकते, तो शायद आप मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इतवार आता है तो संडे वाले दिन हम सोचते हैं कि आज सफाई करेंगे, दीवारों में कोई चीज़ लगानी है तो वो लगाएँगे, ख़रीदारी करेंगे या घर के सारे काम ख़त्म करेंगे। लेकिन जर्मनी में इतवार का दिन बिल्कुल मुख्तलिफ है और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल अब हैरान कुन चीज़ है कि ये कैसे पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स, कैसी हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत शुक्रिया, आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि बहुत खुशी होती है आपकी कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जनाब साथ-साथ काम चल रहे हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं, ये वाले काम वो हैं जो हम वीकली करते हैं और बस ऐसे ही है, काम भी चल रहे हैं। लेकिन आज मेरे ज़हन में आया कि मैं कुछ बातें आपसे ना वो वाली शेयर करूँगी जो आपको यकीनन आपके लिए ना बहुत शॉकिंग होंगी। क्योंकि हम यहाँ जर्मनी में जो है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि और जो सबसे पहली बात है ना कि पाकिस्तान में हम क्या करते थे कि जब इतवार होता था लोगों को स्कूल से वैसे ऑफिस से छुट्टी होती थी तो उस दिन हम लोग जाते थे जनाब शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जर्मनी बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ इतवार वाले दिन आपको सारी मार्केट्स बंद मिलेंगी, हर चीज़ बंद मिलेगी। यहाँ आपको संडे वाले दिन, अगर आपको संडे वाले दिन कोई चीज़ चाहिए घर में, इवन ग्रॉसरी दूसरी चीज़ें, तो उसके लिए फिर आपको सैटरडे को अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि संडे वाले दिन आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स के अलावा कुछ भी ओपन नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ जो है ना, जो मुझे जर्मनी आके ना बहुत मतलब मुख्तलिफ लगी थी, मुनफरिद लगी थी कि यहाँ ना इतवार वाले दिन लोगों की कोशिश होती है कि वो लोग फैमिली डे अपना स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, गेट टुगेदर्स करें, घरों में करें। आपको रोड्स और हर चीज़ में ऐसे सन्नाटा मिलेगा कि आपको कहीं रोड्स पर कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे खामोशी होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने दीवार पर कोई वॉल क्लॉक लगाना है, कोई तस्वीर हैंग करनी है, तो जनाब आप यहाँ पर ड्रिल मशीन और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे घर में शोर हो या जिसकी आवाज़ आए वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उससे भी अगली बात जो मुश्किल तरीन बात लगती है, जो सबसे डिफ़िकल्ट बात लगती है कि इवन अगर आपने वॉशिंग मशीन लगानी है, लॉन्ड्री करनी है, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जगहों पर जर्मनी में आप वॉशिंग मशीन्स नहीं लगा सकते हैं कि जिसका शोर हो और आप अपने हमसायों को अपनी बिल्डिंग में जो है वो डिस्टर्ब करें। उनका ख़्याल है कि इससे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। और जो उससे भी अगली बात है वो ये है कि आप किसी के घर भी बग़ैर बताए, बग़ैर अपॉइंटमेंट लिए जा ही नहीं सकते। पहले तो ये होता था कि साथ-साथ आप मेरे काम भी देखें, साथ-साथ हम चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि आपने किसी के भी घर जाना है, तो उसके लिए जो सबसे अहम बात होगी कि आपने पहले उनके साथ टाइम सेट करना है उनके साथ कि मैंने आपके घर आना है, हमने मिलना है या कुछ भी। आप ऐसे ही किसी के घर जाकर बेल नहीं दे सकते, क्योंकि उसका एक शेड्यूल है कि वो घर में अगर है भी, हम तो सोचते हैं कि किसी के घर जाने के लिए उसका घर पे होना ज़रूरी है कि मे बी वो कहीं बाहर कामों में बिज़ी ना हो, वो घर पे ज़रूर हो। लेकिन हम अगर कोई घर में है तो भी हम बग़ैर बताए, और ये वो चीज़ें हैं जो हम जर्मन लोगों की नहीं, अब हम पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या बहुत सारे बांग्लादेशी, श्रीलंकन कम्युनिटीज़ हैं जिनके आपस में लेन-देन होता रहता है। वो लोग भी इन्हीं कानून को फ़ॉलो करते हैं। असल में ये होता है कि यहाँ पर जो जर्मन लोग हैं उनका अपना ये कानून है कि वो कोशिश करते हैं कि वो ये वाला दिन जो छुट्टी का होता है वो अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ पार्क जाएं, वॉक करें, कॉफ़ी पिएं, या मतलब उनके दरमियान जो भी जो उनकी जो अपनी मसरूफियत है, ये वो वक्त होता है जो यहाँ के लोग अपने आप को देना चाहते हैं, अपने घर को देना चाहते हैं। इस दिन वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि जिसमें कोई ऑफ़िशियल चीज़ें हों, जिसमें कोई स्ट्रेस हो, वो ये सारा दिन उनका अपना होता है। क्योंकि हमारी लाइफ़ थोड़ी डिफरेंट होती है, हम पाकिस्तान से आते हैं, हम सोचते हैं हमने जो पूरा वीक में काम पेंडिंग किए होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि ये काम हम संडे को करेंगे, क्योंकि पूरा वीक तो आप लोग घर की रूटीन चीज़ें इसी तरह से चलाते हैं। तो हमें चूँकि वो वाली आदत होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ संडे का मतलब आराम है, तो आराम का मतलब आराम ही है। अच्छा, यहाँ आकर ना आप बहुत सारी बातें तो सीखते हैं जो हमारे कल्चर से, हमारे लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। एक और चीज़ ये होती है कि मैंने ना यहाँ जो सबसे अहम बात देखी है, कामयाब ज़िंदगी सिर्फ़ ज़्यादा काम करने के लिए नहीं होती कि हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम ज़्यादा कामयाब होते हैं। कभी-कभी रुकना, अपने घर वालों को वक़्त देना, खुद आराम करना और अपने लिए भी वक़्त निकालना ना, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी लगती है, वो सबसे बड़ी चीज़ लगती है कि अगर हम हर वक़्त भागते
رہیں گے نا تو ایک دن ہم تھک ضرور جائیں گے. تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا وہ 60-70 ایئرس تک کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو نا اپنے ایک ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ سیٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نئے نئے آتے ہیں نا تو مجھے بھی یہاں کے انسپوکن جو رولس ہیں ان کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا. یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کری. میں نے سوچا آج سنڈے ہے تو سنڈے والے دن کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو یہاں کے لیے شاید دوسروں کے لیے حیران کن ہے، اور میرے لیے بھی شروع میں تو بہت چیزیں تھیں. اور ایک اور چیز جو مجھے لگا جو میں نے یہاں آ کے یہاں کے پرنسپلس سیکھے ہیں کچھ چیزیں، کہ اب اگر آپ آؤٹ ڈور جاتے ہیں اور آپ اگر ایلیویٹر کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اوپر جاتے ہوئے رائٹ سائڈ پر کھڑے ہونا، اور اگر آپ جلدی میں ہے نا تو پھر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ چلنا ہوتا ہے، پھر آپ جا کر کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، وہ بس میں کر رہے ہیں، ٹرین میں کر رہے ہیں، تو زیادہ تر آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے. اور اگر آپ فون کالز بھی سن رہے ہیں تو وہ آپ کو اتنا سلولی سننا ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی ڈسٹرب نہیں ہو، کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں بہت بری سمجھی جاتی ہیں کہ اگر آپ بس میں ہیں، کسی ٹرانسپورٹ میں ہیں، تو آپ جو ہے اتنا لاؤڈلی سن رہے ہیں یا بول رہے ہیں، تو یہ بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے یہاں. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر، کہ جب آپ روڈ کراس کرتے ہیں، اور روڈ کراس کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سگنل ہوتا ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی اشارہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے آپ کا اشارہ جو ہے وہ ریڈی ٹو گو ہونے ہی والا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. کیونکہ ویسے تو یہ سگنل دے دیا آپ کو، اورنج سگنل مل گیا، اٹ مینس کہ ایک فیو سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ گرین سگنل ملے گا تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک قدم بڑھا لیا آگے اورنج سگنل کو دیکھتے ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بگنرز ہیں، جو نیو جنریشن ہے، اگر اسپیشلی آپ کے ارد گرد بچے کھڑے ہیں اور آپ نے یہ حرکت کر دی ہے تو بھی یہ ایک جرم مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ یہاں پر ایک غلط ٹرینڈ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ایک غلط ٹرینڈ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اس لیے جب آپ کو پراپر پتہ ہو کہ گرین سگنل ہے تو ہی آپ سڑک کراس کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائیں. اور بس کوشش کریں کہ اپنی شاپنگز، اپنی گروسریز، سب چیزیں جو ہے وہ اس سیچرڈے کو اپنی کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہاں پر جو سنڈے ہوگا وہ ریسٹ ڈے ہوگا، جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور جرمن میں آپ کو رہتے ہوئے نا یہاں جو خاموشی کے اوقات ہیں نا، جو سائلنس اوقات ہیں، جس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، کوئی گیجٹ نہیں یوز کرنا، کوئی مشین ایسی یوز نہیں کرنی ہے جس کا ساؤنڈ ہو، جس کی آواز سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں، تو اس لیے آپ نے ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. اور یہ جو خاموشی کے اوقات جو ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں نا کہ سنڈے، اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ہوتا ہے، موسٹلی 8 بجے تک بھی ہوتا ہے. کچھ بلڈنگز میں یہ رول ہوتا ہے کہ آپ 8 بجے سے پہلے کوئی ڈسٹربنگ چیز جو ہے وہ نہیں آن کر سکتے. آپ کو کہیں بھی جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ایون آفیشیلی تو ہم اپوائنٹمنٹس لیتے ہی ہیں، اور ہمیں ایک ٹائم ملتا ہے، اس ٹائم پر ہی ہمیں جانا ہوتا ہے. چاہے آپ کا ڈاکٹر ہے، چاہے آپ کا کوئی اور آفس ہے، جہاں بھی آپ کو جانا ہے وہاں آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ آپ نے 2 بجے جانا ہے. تو یہاں ایک اور چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ یہاں 2 بجے کا مطلب 2 بجے، 12 بجے کا مطلب 12 بجے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 12:05 پر جائیں گے تو آپ کی اپوائنٹمنٹ کینسل بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو ہمارے مطلب پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے کہیں اپوائنٹمنٹ لے لی، کہیں نمبرز لے لیا، آپ ایون ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز کے چیک اپ کروانا ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کا یہ نمبر، وہ مطلب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا 100 نمبر ہے یا واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو ٹائم ملتا ہے، نمبر نہیں ملتا. یہاں آپ کو ٹائم ملے گا کہ آپ نے 2 بجے آنا ہے، تو پھر آپ کو 2 بجے تک وہاں موجود ہونا ضروری ہے آپ کا. اور یہاں پر نا ایک اور چیز ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں، کسی کو بھی مخاطب کریں، کسی سے بھی آپ کا کوئی لین دین ہے، تو ڈائریکٹ بات کرنا یہاں پر بے ادبی یا بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا. کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کال ملائیں تو ہم ڈائریکٹ بات کر دیں، مطلب ہیلو ہائی اور یہ وہ کیے بغیر. تو یہاں پر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر ڈائریکٹ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں باؤنڈریز سیٹ کرتی ہیں، نہ کہ وہ آپ کی اس چیز کو مطلب بتاتی ہیں کہ آپ نے حال احوال پوچھے بغیر. یہاں اس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات کریں اپنا وقت ضائع کیے بغیر. اور یہ ساری تھی میری ٹپس جو میں نے یہاں پر آ کے دیکھی ہیں، میں نے فالو اپ کی ہیں. میں نے ان چیزوں کو مطلب دیکھا جو کچھ ٹائم پہلے تو ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ تھی نا، مطلب شروع میں آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ کسی بھی ٹائم پر ہمارا چونکہ ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں کہ جس ٹائم بھی ہم فری ہوں ہم کوشش کرتے ہیں چلیں جی لانڈری کر لیتے ہیں، اچھا اب میں فارغ ہو گیا میں یہ کام کر لیتی ہوں. بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، جن کے اپنے پرسنل ہاؤسز ہیں. پرسنل ہاؤسز سے مطلب یہ ہے کہ وہ فلیٹس نہیں ہیں، اس طرح کی اکاموڈیشنز نہیں ہیں، تو ان کے لیے شاید یہ ایزی ہے. لیکن
جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں، اس طرح رہتے ہیں، ان کے لیے چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہیں۔ ایون کہ آپ نے اگر ایک وال کلاک بھی لگانا ہے نا، تو آپ نے دیوار پر اس کا ایک کیل لگانا ہے، تو وہ بھی آپ اس ٹائم کے بغیر نہیں لگا سکتے، آپ کو اسی ٹائم پر لگانا ہے جس ٹائم پر آپ کو لگانا ہے۔ ایون میں آپ کو شروع کا اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ جب میں بالکل نہیں آئی تھی، تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ نے میں نے آٹا گوندنا تھا، جیسے کہ ڈو آٹے کی بنانی تھی، تو میں نے وہ ڈو میکر جو ہے اس کے اندر آٹا ڈالا اور مشین لگا دی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس کی کتنا ساؤنڈ ہوگا، اس کو تو بالکل نہ ہونے کے برابر ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرے نیبرز تھے، انہوں نے مجھے بیل بجائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ ڈو میکر لگا دی ہے، اس کی تو آواز آ رہی ہے۔ ان کیس کہ آپ چھوٹی چیزیں بھی، کچھ بلڈنگز ایسے ہوتے ہیں جو کوآپریٹیو ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ارد گرد آپ سنتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی ساؤنڈ آ رہا ہے، تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود سے بتائیں کہ مجھے یہ تمہاری اس چیز سے ڈسٹربنگ ہو رہی ہے نا، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہاں پر لوگ پولیس کو بھی کمپلینس کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے گھر میں اگر بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں اور بچے بہت لاؤڈ ہو رہے ہیں، تو بھی نیچے والی جتنے بھی فلیٹس رہتے ہیں وہ پولیس کو بھی بتا دیتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتاتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں شور ہو رہا ہے یا ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پولیس آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں بہت یہاں کی اچھی بھی ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو بالکل نئے پاکستان سے جب آتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے ان چیزوں کے۔ اور ایک اور چیز کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ریسزم بہت زیادہ ہے۔ ان کیس ہوتا بھی ہے، ویسے تو یہاں پر پوری آزادی ہے کہ آپ عبایا پہن سکتے ہیں، آپ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں، ریلیجن کو فالو کرنے میں بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں فرانس میں اور بہت ادر کنٹریز جتنے بھی یورپ کے ہیں، وہاں کہیں نہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، مطلب ریلیجن کو لے کے نا وہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں۔ لیکن جرمنی میں اس چیز کا کوئی ریسٹرکشن میں نے نہیں دیکھی۔ ایون میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے مکمل حجاب کیا ہوتا ہے، باقاعدہ جو ہے عبائے پہنے میں، اور یہ ان کی چوائس ہے انہوں نے کیا پہننا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ لوگ یہ چیز ضرور ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو ہمیں ان کا لباس، ان کا کلچر، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم کو اتنے پسندیدہ شہری نہیں ہوتے ہیں۔ گو کہ ہمارے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم فیوریٹ لسٹ میں آتے ہیں تو شاید وہ نہیں ہم آتے۔ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ آپ کو سب سے ڈیفیکلٹ لا ان کا کون سا لگا، کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بینگ پاکستانی اگر آپ یہاں پر رہتے تو آپ کو کون سی چیز ان سب میں سے ڈیفیکلٹ لگتی ہے، کون سا کام ایسا تھا جو آپ کو یہاں آئیں تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی، ویدر پھر سے اچھا ہو گیا ہے، اور کبھی کبھی ایسی وائبس آتی ہیں جیسے کہ ونٹر ہو گیا ہے، تو میرا تو بس یہ ہوتا ہے کہ میں جب سارے کاموں سے فری ہو جاتی ہوں تو پھر اگر ویدر اچھا ہو تو میں اپنے لیے ایک چائے کا کپ بناتی ہوں، بیلکونی میں آتی ہوں، اور پھر کبھی کبھی آپ لوگوں سے لائیو بھی کر لیتی ہوں، اور کبھی اس طرح سے باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ اور سب کے کمنٹس آتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن لائک کے بٹن ضرور دبایا کریں اور کامنٹ ضرور بھیجا کریں۔ اگر آپ بزی ہیں، کچھ نہیں لکھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ ایک ہارٹ ہی بھیج سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔